He didn't invent the atom bomb. रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर मशहूर इसलिए है कि उसने फिजिक्स के बहुत से काम किए थे. इससे एक ऐसा बम बनाया जा सकता है जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स होगा. जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना जिसका नाम था ENIAC, वो मिलिट्री यूज़ के लिए बना. मुझे तो याद है कि स्कूल में जो बंगाली बच्चे होते थे हम उनका मजाक उड़ाते थे. हम कहते थे ये छोटे काले ठिगने उर्दू भी नहीं बोल सकते, इनकी ज़बान भी ऐसी अजीब. जब रेडियो पाकिस्तान पर बांग्ला में नशरियात आती थी तो हम हंसते थे. सो वी वर रेसिस्ट इडियट्स. हम जो वेस्ट पाकिस्तानी हैं वी वर टोटल रेसिस्ट, जो कि नॉनसेंस है, जो जहन को कुचल रहा है, जो हमें बुद्धू और इडियट्स बना रहा है, उसको आप मनसूख करें, कैंसल ले. दिस इज पॉइजन फॉर द माइंड. उसको खत्म करके आप वही तालीम दें जो दुनिया में दी जाती है. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We're really honored today. Aaj we have a nuclear physicist, scientist, social activist, बहुत सारी चीज़ें. परवेज़ हुड भाई, इस तरह कहते हैं, हुद भाई. ये वाला पार्ट में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था. आप की फैमिली में हुड बॉय इज़ अ नेम गिवन टू यू बाय जो गोरों ने दिया था आपको एसेंशियली. यस, देखिए ना, हुद तो हज़रत हुद अलैहिस्सलाम से मंसूब है, जिनका जिक्र कुरान पाक में भी है. लेकिन जब मेरे दादा ने अंग्रेज़ के साथ कारोबार शुरू किया तो उनके मुंह से हुद नहीं निकलता था, हुड निकलता था. तो भाई को उन्होंने बॉय कर दिया, तो बात यूं चली आगे. Sir, I'd love to know more about that, but I wanted to start with something we were talking off air अभी गाड़ी में on the way here. एक समर में फिल्म आ रही है called Oppenheimer, एक काफ़ी बड़ी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर है on the man who invented the atom bomb, the first one. आपको क्या लगता है उस इंसान की हिस्ट्री में क्या प्लेस थी and how has it changed things? He didn't invent the atom bomb. रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर मशहूर इसलिए है कि उसने असल में फिज़िक्स के बहुत से काम किए थे और उस ज़माने का बहुत बड़ा थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट था. लेकिन जो बॉम्ब का आइडिया आया वो तो मैं समझता हूँ कि आइंस्टाइन की थ्योरी से जन्म लेता है. 1905 में जो आइंस्टाइन ने पेपर लिखा जिसमें उसने ये साबित किया कि मास और एनर्जी एक दूसरे में तब्दील किए जा सकते हैं, और ख़ुसूसन ये कि जब आप थोड़ा सा मास को एनर्जी में तब्दील करेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी उससे हासिल होगी. वो एनर्जी जिसको आप फिर इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी काम के लिए. और उस वक्त चूँकि ये दूसरी जंग अज़ीम का ज़माना था तो आइंस्टाइन के जहन में क्या बहुत से लोगों के दिमागों में ये बात आई कि इससे एक ऐसा बम बनाया जा सकता है जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स होगा. आपको लगता है कि जो इनोवेशन आती है दुनिया में उसमें बहुत ज़्यादा मिलिट्री का हाथ होता है? मतलब अक्सर कोई जंग जीतने के लिए या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इनोवेशन की तरफ जाते हैं बिकॉज द बजट्स रिक्वायर्ड, इसमें जो पूरा सिस्टम होता है बनाने के लिए इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट. Do you think innovation is linked to military disruption? Yeah, they're not related at all. हो भी सकता है और नहीं भी. तो अगर आप ये देखें कि आखिर बिजली किस तरह से दरियाफ्त हुई, माइकल फैराडे के ज़माने को देखें आज से 300 साल पहले, तो उसका कोई ताल्लुक़ किसी एप्लीकेशन के साथ नहीं था. यही बात मैक्सवेल जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के बारे में कही जा सकती, जिसने ये साबित किया कि लहरें खला में से गुज़र सकती हैं, कि उसके लिए कोई ज़रिया ज़रूरी नहीं है. इसी तरह मैं बहुत सी फ़िज़िक्स की और बातें, अब न्यूटन ने जो अपना कानून साबित किया, हरकत का कानून, उसका मिलिट्री एप्लीकेशन तो कोई नहीं था. हाँ, लेकिन देखें पहली जंग अज़ीम के बाद और फिर उससे भी ज़्यादा दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो जोड़ बना टेक्नोलॉजी और साइंस का, उसने फिर दुनिया को तब्दील कर दिया. तो उसके बाद जो तरक्की हुई है, मिसाल के तौर पर जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना जिसका नाम था ENIAC, वो मिलिट्री यूज़ के लिए बना
اور اس کو استعمال کیا گیا وہ کیلکولیشنز کرنے کے لیے جو ایٹم بم کے لیے ضروری تھے. اس کا نمونہ اب یونیورسٹی آف شکاگو میں آپ کو ملے گا. اور دا کمپیوٹر واز اے ملٹری ڈریون انوینشن, لیکن اس کے پیچھے جو اوریجنل سوچ تھی, اگر آپ جائیں چارلز بیبیج کا زمانہ جو اس سے کئی دہائیوں پہلے کی بات ہے, وہاں ملٹری اپلیکیشن کی بات نہیں تھی. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ جو فنڈز آتے ہیں وہ آتے ہیں صرف جب ملٹری اپلیکیشن کی اس میں ہمیں کوئی اسٹریٹجی سمجھ آ جاتی ہے, یا از اٹ جسٹ دا نیچرل پروگریشن آف لائف کہ آپ سورٹ آف ایک چیز کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں ود گڈ ول اینڈ دین اٹ سورٹ آف گوز سم ویئر ایلس؟ دیکھیں, سائنس ایسی چیز ہے کہ جب کوئی نئی حقیقت دریافت ہوتی ہے, جب آپ یہ جانتے ہیں کہ ہاں قدرت میں یہ چیز بھی پائی جاتی ہے. اب مثال کے طور پہ ڈی این اے لیجئے, ڈی این اے جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ نسل آگے کیسے بڑھتی ہے, اس کی خصوصیات, وہ نسل آگے کیسے چلتی چلی جائے گی اور اس میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور کیوں آتی ہیں اور کیسے لائی جا سکتی ہیں وغیرہ. تو ہاں, اب آپ دیکھیں تو ڈی این اے ریسرچ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس میں بہت بڑے پیمانے پہ فنڈ کی جا رہی ہے, لیکن جو اوریجنل ڈسکوری تھی اس کا ملٹری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اینڈ سر, اگر میں آپ کو اب پاکستان کی طرف لے کے جاؤں, ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں اور ٹو دا لے مین ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی جس دن ہم نیوکلیر پاور بنے تھے ہم پروٹیکٹڈ رہتے ہیں, لوگ ہم پہ اٹیک اس لیے نہیں کرتے بیکاز ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں, لوگ ہمیں انسٹیبل نہیں ہونے دیں گے, ہمیں بیل آؤٹ کر دیں گے فنڈنگ کے ذریعے کہ نیوکلیر پاور ہے کچھ گڑبڑ نہ کر دیں. واٹ آر یور تھاٹس آن دس؟ خوش فہمی ہے. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سوویت یونین جو ایک بہت بڑی طاقت سپر پاور تھا وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اکنامکلی معیشت اس کی تباہ ہو گئی, خرچے بہت بڑے تھے, بیوروکریسی تھی, وہاں کوئی انوویشن نہیں ہوتی تھی, ایک جمود طاری ہو گیا تھا. اس وجہ سے سوویت یونین ٹوٹا. اچھا, جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, ہاں نیوکلیر ویپن تو ہیں ہمارے پاس, لیکن ان کے ساتھ کرنا کیا ہے. دیکھیں, یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جو جغرافیائی حدود ہیں پاکستان کے, اب کوئی پاکستان پہ یوں چڑھائی نہیں کرنا چاہے گا. ہماری جو دشمنی ہے اور یہ شروع دن سے ہے انڈیا کے ساتھ, تو انڈیا کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں, پاکستان پر حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آج کل وہ پاکستان کے بحران کو دور سے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہمیں تو وی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو اینی تھنگ, یہ تو اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. اور وہ وجوہات, ہماری خرابی کی وجوہات داخلی ہیں, وہ باہر سے نہیں آ رہی. آپ نے انڈیا کی بات کی, we're 76 years into partition, اور جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے, ایک پوری ہسٹوریکل سگنیفیکنس لوزنگ ایسٹ پاکستان, آل آف دیٹ. آج جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں, واز ان یور اوپینین واز پارٹیشن دا رائٹ ڈیسیژن ان 1947؟ دیکھیے, یہ بڑا مشکل سوال کیا آپ نے, اس لیے کہ جو تقسیم کے نتائج ہیں وہ بڑے بھیانک ثابت ہوئے. ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی اکثریت اب پاکستان میں نہیں رہتی. جو بر صغیر کے مسلمان تھے اب وہ 3 میں بٹ گئے ہیں. ایک جو انڈیا میں اب بھی موجود ہیں اور جن کی تعداد پاکستان میں رہنے والوں کے برابر ہے یا شاید زیادہ بھی ہو. پھر وہ جو بنگلہ دیش میں ہیں اور جو ہم سے بچھڑ گئے, جو اب ہم سے بات بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے ساتھ کیا پہلے معافی مانگو, اس کے بعد ہم تم سے بات کریں گے, ویزا دیں گے. تو جو ایک کریٹیکل میس تھا مسلمانوں کا, وہ تقسیم کی وجہ سے بکھر گیا. پھر یہ بھی دیکھیں کہ جو ادھر علاقے تھے سندھ خصوصاً, جو مہاجروں کی آمد ہوئی یہاں پر, تو اس سے جو بگاڑ پیدا ہوا وہ اب تک ختم نہیں ہوا. چلیے, کچھ لوگوں کا فائدہ ہوا اور کچھ کا نقصان ہوا.
کیا یہ فائدہ زیادہ ہوا کہ نقصان زیادہ ہوا؟ میرا خیال ہے کہ اس کا جواب ہمیں کسی حد تک ملا ہے، لیکن دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر اکٹھے رہتے تو کیا زیادہ برا ہوتا آج کے مقابلے میں. لہٰذا میں اس کو ایک کھلا سوال سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بننے سے مسلمانوں کا حل کے مسائل کا حل نہیں ہوا. وہ جو زبوں حالی تھی جس کو ہم روتے رہے کہ ہم کیوں اب گر گئے ہیں، کیوں اس انحطاط کا سبب کیا ہے، وہ مسئلہ تو دور نہیں ہوا. اینڈ آپ نے بھی بات کی بنگلہ دیش کی، اینڈ وہ ہم سے معافی چاہتے ہیں. ہم نے کیا ایسا کیا تھا اور کیا وہ چیزیں جو ہمیں نہیں بتاتی جاتی؟ ہم پاکستان میں ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ انڈیا نے ہمیں توڑا اور دیٹس وائی وی آر ویئر وی آر ٹوڈے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ جھوٹ ہے جو ہمیں تاریخ میں بتایا جاتا، نرا جھوٹ ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے بنگالیوں کو کبھی اپنا برابر نہیں سمجھا تھا. مجھے تو یاد ہے کہ اسکول میں جو بنگالی بچے ہوتے تھے ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے. ہم کہتے تھے یہ چھوٹے کالے ٹھگنے اردو بھی نہیں بول سکتے، ان کی زبان بھی ایسی عجیب. اور جب ریڈیو پاکستان پر بنگلہ میں نشریات آتی تھیں تو ہم ہنستے تھے. سو وی ور ریسسٹ ایڈیٹس. ہم جو ویسٹ پاکستانی ہیں وی ور ٹوٹل ریسس. اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہم نے ان کا استحصال کیا، مشرقی پاکستان کا استحصال کیا. وہ نہ فوج میں تھے، نہ افسر شاہی میں تھے، نہ ان کا کوئی مقام تھا. جو فورن ایکسچینج ساری آتی تھی وہ پٹسن جوٹ کی کے ایکسپورٹ سے آتی تھی، وہ سارا استعمال ہوتا تھا مغربی پاکستان میں. مشرقی پاکستان ہمارا ایک سوتیلا بھائی تھا. اور ٹھیک ہے انڈیا نے اس کا فائدہ اٹھایا، ظاہر ہے کہ دشمنی تھی انڈیا پاکستان میں اس وقت بھی تو، مگر اس کی وجہ 101% نہیں 99% سوری 99% ہماری غلطی. یہ سپیریورٹی کمپلیکس اس کی آپ بات کریں کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہم ایسٹ پاکستان سے بہتر ہیں، یہ آپ کو لگتا ہے کیوں یہ کلچرل چیز تھی؟ یہ کیسے آپ نے تو یو لیوڈ اٹ، تو یہ کیوں ہوتا تھا؟ یہ ہم تو بہت چھوٹے ہیں، وی ڈڈنٹ سی دیٹ پارٹ آف، آئی وازنٹ بورن دین، لیکن واٹ میڈ اٹ ہیپن؟ یہ بات تو بہت پرانی ہے. دیکھیں پاکستان کے بننے سے بہت پہلے کی بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سر سید احمد خان جو ویسے تو بہت روشن خیال تھے لیکن بنگالیوں کو تو وہ بالکل نیچ سمجھتے تھے، نیچ ملیچ سمجھتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ بہتر ہے کہ یہاں ہندوؤں کی حکمرانی ہو بجائے اس کے کہ یہ بنگالی ہوں. وہ یہ سب کانٹیننٹل کلاس سسٹمز ور بینگ ریپلیکیٹڈ، آپ کو لگتا ہے کچھ ایسا تھا؟ فیملی مطلب ڈز اٹ ڈیٹ بیک ٹو اے ٹائم جہاں آئی ڈونٹ نو مغل راج تھا یا کچھ تھا جہاں پہ کلاس سسٹمز بہت زیادہ تھے، یا جسٹ نو ایکسپلینیشن فار اٹ؟ نہیں، دیر از این ایکسپلینیشن. دیکھیں جو ڈارک لوگ ہوتے ہیں ان کو برابری کی حیثیت نہیں دی جاتی ہے. یہ انڈیا میں بھی ہے کہ جو نارتھ انڈینز ہیں وہ ساؤتھ انڈینز جو ڈارک ہوتے ہیں اور جن کا قد نسبتاً کم ہوتا ہے ان کو وہ گھٹیا سمجھتے ہیں. لیکن انڈیا میں چونکہ ایک انٹیگریشن ہو گئی ہے اور وہاں جو ساؤتھ انڈینز ہیں انہوں نے ثابت کر دیا کہ دے آر جسٹ ایز گڈ، ان فیکٹ بیٹر دین نارتھ انڈینز. کہ ان کے جو میتھمیٹیشینز اور فزسسٹ اور دوسرے سائنٹسٹ ہیں وہ تو بہت پائے کے ہیں. تو یہ بات تھی جس کی وجہ سے مشرقی اور مغربی پاکستان میں فرق آیا. اور یہ جو نسلی امتیاز ہے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات تھی. پھر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے بننے کے بعد 7 مہینوں کے بعد، صرف 7 مہینوں کے بعد وہاں پر جناح صاحب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ادھر جو زبان چلے گی سو بنگلہ نہیں ہوگی، اردو ہوگی. اردو ول بی دا نیشنل لینگویج آف پاکستان. یہ انہوں نے جا کر فرمایا، جس کے بعد وہاں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے لیکن یہ تو ہماری مادری زبان ہے، ہم اسے کیسے چھوڑیں. تو جب وہاں گڑبڑ ہوئی تو جناح صاحب نے کہا کہ یہ جو
ادھر شور مچا رہے ہیں یہ پاکستان کے دشمن ہیں. تو ہم نے کبھی پاکستان کو ایک ملٹی کلچرل ایک پلورلسٹ ملک تصور ہی نہیں کیا. ہم نے کہا کہ سب ایک جیسے ہوں گے, بس ایک ہی چیز ہے جو ہمیں جوڑ کے رکھے گی, سو اسلام ہے. اٹ واز اے لائی, اٹ واز رانگ, غلط بات تھی. اور سن 71 نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام ایک مذہب ہے, ایک چلیے ہماری شناخت کا ایک حصہ ہے, لیکن باقی شناخت جو ہے وہ آتی ہے آپ کے بہت سی اور چیزوں سے آتی ہے. اب سندھ, بلوچستان, فرنٹیئر, KPK آج کل, گلگت بلتستان, ان سب کی الگ الگ تاریخیں ہیں, الگ الگ لوگ ہیں, الگ الگ زبانیں ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس ان تمام شناختوں کو, ان تمام چیزوں کو ختم کر کے بس یہ کہہ دو کہ پاکستان ہے, ہم پاکستانی ہیں اور ہم مسلمان ہیں. نو, دیٹ ڈز ناٹ ورک. انڈیا نے یہ نہیں کیا. انڈیا نے, آپ دیکھیں, حالانکہ وہاں پر زیادہ مختلف قسموں کے لوگ رہتے ہیں, لیکن سب کو برابر کی حیثیت دی. اور جب لوگوں کی آپ قدر کرتے نا, جب آپ ان کی عزت کرتے ہیں, جب ان کی زبانوں کو آپ وہ مقام دیتے ہیں جو دوسری زبانوں کی ہے, یعنی برابری کی حیثیت دیتے ہیں, تب دے فیل ہیپی, سیٹسفائڈ. یہ ہم نے پاکستان میں نہیں کیا. آپ نے انڈیا کی بات کی اینڈ ہاؤ دے پٹ ٹوگیدر, اتنی ڈفرینٹ کلچر سے لوگ, اتنی ڈفرینٹ ریلیجنس کے لوگ. پھر اگر ایک چیز جس سے آپ بہت آبویسلی کلوزلی پاکستان میں اسپیشلی اٹیچڈ ہیں, وچ از ایجوکیشن. میں ابھی آپ سے گاڑی میں بھی ادھر بات کرتے ہوئے آ رہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی یونیورسٹیز, ان کی انسٹیٹیوٹ سے اب بچے سلیکان ویلی سے لے کے آل اوور دا ورلڈ دے آر گیٹنگ پریمیم جابس, دی انجینئرز آف انڈیا آر کنسیڈرڈ ٹو بی ٹاپ ناچ. کہاں وہ چینج آیا تھا؟ اب پاکستان اور انڈیا ساتھ ساتھ بنے, ہمارے ایجوکیشن سسٹمز بھی اوبیسلی برٹش ہم نے تھوڑے سے اپنائے اور پھر اس کو بلڈ کیا وہاں سے. کب وہ ٹائم آیا تھا جب ہمارے ہاتھ سے گیم نکل گئی تھی؟ اینڈ اب تو خیر وی فیل اے ملین مائلز اوے فرام دی ایجوکیشن سسٹم ان انڈیا اینڈ جنرلی دی اکنامک گروتھ آف انڈیا. یہ آج کی بات نہیں ہے. اگر آپ 1857 کی طرف چلیں, جس کے بعد سر سید احمد خان نے اپنا پورا زور لگایا کہ مسلمانوں کی اصلاح ہو, بجائے اس کے کہ مسلمان روتے پھریں کہ انگریز کا تعصب ہے, انگریز نے ہمیں پیچھے رکھا ہوا ہے, ہائے ہائے ہمارے ساتھ کیا ہوا, ہم جو اتنے عظیم تھے آج تو ہمارے لیے کوئی نوکریاں ہی نہیں ہیں, آج ہم نیست و نابود ہو گئے ہیں, یہاں جمود طاری ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ رونا دھونا سر سید نے کہا کہ بند کرو, اب زمانے کے ساتھ ساتھ چلو, انگریزی سیکھو, سائنس سیکھو, ریاضی سیکھو, اور وہ اس سوچ سے استفادہ کرو جو زمانہ ہمیں سکھاتا. تو یاد رہے کہ یہ وہ زمانہ تھا, بلکہ وہ زمانہ اس سے 100 سال پہلے شروع ہو گیا تھا, جو روشن خیالی کا زمانہ ہے, جو شروع ہوا تھا یورپ میں, اور جس کو لانے میں مسلمانوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا. آفٹر آل بٹوین 9th and the 13th century جو مسلمان مفکر تھے, سائنسدان تھے, تو وہ ایک علم کا چراغ اس زمانے میں جلائے ہوئے تھے, لیکن وہ باتیں ساری بھول گئے مسلمان اور بس اندھی تقلید میں لگ گئے. تو آپ کا سوال یہ کہ آج کل حالات ایسے کیوں ہیں؟ ایگزیکٹلی یہی حالات تھے, بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ برے تھے جب 19ویں صدی میں. تو سر سید نے اس کی صحیح تشخیص کی تھی. علامہ اقبال کو یا جناح صاحب کو اس بات کی فکر نہیں تھی, لیکن سر سید نے بہت صحیح کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جو زمینداری اور شکار اور یہ جو سارے دھندے بزنس کو چھوڑ کے کچھ اب چلو, کچھ لرن دا ماڈرن سائنسز. وہ ہم نے نہیں کیا. اچھا, ہندوؤں نے کہا ہاں ہمیں اسکول بنا دو, ہمیں کالج بنا دو, ہمیں یونیورسٹیاں بنا دو.
مسلمانوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ کلام الہی, اس سے زیادہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. نتیجہ یہ کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے چلے گئے, اور پھر جب سن 47 کا زمانہ, جب تقسیم کا وقت آیا, there were lots of Hindus who were very well educated, بلکہ اس وقت تک ایک نوبیل پرائز بھی مل چکا تھا فزکس میں, سی وی رامن کو. مسلمانوں میں دور دور تک کوئی ایسا شخص نہیں تھا. So that's really the reason. آج بھی ہمارے دماغ بند ہیں. Look at the nonsense we are teaching in our schools, colleges. دنیا کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. There is not even a single mathematician. ایک بھی پاکستانی میتھمیٹیشین نہیں ہے امریکہ کے کسی بھی یونیورسٹی میں, یا برطانیہ یا یورپ کہیں بھی. فزسسٹ چلیے مجھ جیسے 20, 25, 30 ہوں گے تھیوریٹیکل فزسسٹ, مگر جو ہندوز ہیں, they are there in every department of every big university in the US, in Europe, in Australia. سر آپ نے بات کی مسلمس اینڈ دا ڈومیننس ان سائنس ایٹ ون ٹائم. دیر واز اے ہسٹورین آن دا پوڈ کاسٹ, اور وہ یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ کیا وہ آپ تھے یا وہ کوئی عربی, مطلب ارطغرل غازی کو ہم نے اپنا لیا ہے, ہم نے آئی تھنک الجبر واز ہز نیم, جو جس نے الجبرا بنائی تھی, آئی ایم ناٹ شیور, الخوارزم. ہاں, تو یہ جو ایک ہم نے ایک سورٹ آف عرب مسلم کو اپنے آپ سے اپنایا ہے ورسز دی سب کانٹیننٹل پیپل آف آر پاسٹ جن نے کوئی انوویشن کی, بے شک وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں یا جو بھی. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا ون آف آر کنسرنز از جسٹ دیر از این آئیڈینٹی کرائسس, جس طرح اب ہم جو بڑے ہو رہے ہیں تو پوڈ کاسٹ پہ اکثر یہی سوال ہمارے پوچھتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں کبھی اچھے وقت تھے, پاکستان کا سب سے اچھا وقت کیا تھا, ہم مغل ایمپررز کو اسٹڈی کرتے ہیں ٹو ٹرائی انڈرسٹینڈ کہ یار اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا, انوویشن تھی یا نہیں تھی. ایک آئیڈینٹی کرائسس مجھے محسوس ہوتی ہے ایز اے پاکستانی, اور اس کی کیا وجہ یہ ہے کہ وی لک ایٹ دی عربز اینڈ دا مسلمز, اور از اٹ بیکاز ہم نے بہت برے وقت دیکھے ہیں ریسنٹلی, وائی ڈو یو تھنک دیٹ از؟ اچھا چلیے, ہم پہلے, میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں, لیکن پہلے ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ جو بڑے لوگ تھے جیسے کہ الخوارزمی یا الفارابی یا ابن سینا, وہ سوچ یہاں اس برے صغیر میں کیا پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ یاد رہے کہ یہ وہ لوگ تھے 9ویں اور 13ویں صدی کے دوران جو عرب میں تھے, جو ایران میں تھے, اور کسی حد تک اسپین میں تھے. نہیں, وہ سوچ یہاں کبھی نہیں پہنچی. تو آپ یہ دیکھیں کہ مغل درباروں میں بڑی اچھی شاعری ہوتی تھی, موسیقی ہوتی تھی, بڑے اعلیٰ قسم کی عمارتیں بناتے تھے, مقبرے تھے, مسجدیں تھیں, باغات, لیکن کوئی یونیورسٹی نہیں تھی, کوئی دلچسپی نہیں تھی سائنسی معاملات میں اور عقلی معاملات میں. ہے نا, عقل, خرد, the head, this was not important to them. اور یہی وجہ ہے کہ یہ سلسلہ آگے چلا. اچھا, اب آپ آتے ہیں شناخت کی طرف. میری شناخت کیا ہے؟ میں پارٹیشن کے بعد پیدا ہوا سندھی خاندان میں. مجھے بتایا گیا کہ بس تم مسلمان ہو, پاکستانی ہو, دیٹس اٹ. لیکن نو, دیٹ از ناٹ انف. میں کیوں اپنے آپ کو باہر کے لوگوں کے ساتھ جوڑوں, عرب سے جوڑوں یا افغان سے یا مشرق وسطیٰ سے یا سینٹرل ایشیا سے یا کہیں اور سے, ترکی سے. میں تو اس دھرتی کا اس مٹی سے میں پیدا ہوا ہوں. ہر شخص جو ہے وہ یوں سوچتا ہے. جو بنگال کا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو اس مٹی سے نکلا ہوں, میری مادری زبان بنگلہ ہے یا کچھ اور ہے, جو بھی ہے. آپ یہ زبردستی نہ کریں لوگوں کے اوپر کہ ان کو کہیں کہ بھائی
آپ کی شناخت صرف اور صرف یہ ہے. دیٹ از لیتھل, اٹ از اے پوائزن. اور جس کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں اس میں یہی چیز ہے کہ بس تمہاری کوئی اور شناخت نہیں ہے, تم پاکستانی ہو اس لیے کہ تم مسلمان ہو. اچھا ہے, اگر مسلمان نہیں ہو, اگر ہندو ہو یا کرسچن ہو یا کوئی اور ہو, دین یو ڈونٹ ریئلی بلانگ ہیئر. تو یہی وجہ ہے نا کہ یہاں سے جو غیر مسلم ہیں وہ سارے بھاگ گئے یا بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. کون ایسے ملک میں رہنا چاہے گا جہاں آپ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں؟ ہم لوگ جب جاتے ہیں یورپ میں, امریکہ میں جاتے ہیں تو ہتھوڑے مار کر کہتے ہیں کہ جی ہم اوروں کے برابر ہیں, آپ کا قانون یہ کہتا, اور بڑا اچھا قانون ہے آپ کا جو سب کو برابر کرتا. لیکن پاکستان میں ہم کہتے ہیں نہیں, مسلمان ہے جس کو زیادہ, جو فرسٹ کلاس سٹیزن ہے, جس کو تمام حقوق ملتے ہیں یا ملنے چاہیے, وہ جو ہے نا جو کرسچن اور دوسرے اور ہندو اور احمدی وہ تو سیکنڈ کلاسز ہیں. وہ تو ہمارے آئین میں یہ لکھا ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ بہت بڑا فرق ہے آ جاتا ہے اس میں. شناخت ہم ڈھونڈتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ہم عرب بنے, ترک بنے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آج کل ڈی این اے ٹیسٹنگ سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا, اور پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں, ارے بھائی پتہ نہیں آپ کب سید بنے. آپ کا ڈی این اے تو وہ بتا دے گا کہ آپ کا پول کھول دے گا. یو آر سیم ایز اے ہندو اوور ہیئر. تو اچھا, ایک اور بڑی دلچسپ بات, اور یہ ریسرچ سے نکلتی, آپ نارتھ انڈیا میں کوئی سا بھی کسی بھی بندے کو پکڑ لیں اور اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرا لیں تو اس کو آپ 10 نسلوں تک ٹریس کر سکتے ہیں, اپورڈس یا ڈاؤن ورڈس, اور سب کچھ بتا سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے. سر میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں ان ریگارڈس ٹو دس. آپ نے شناخت کی بات کی, ہمیں ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے. آپ نے کتاب بھی لکھی سورٹ آف ری رائٹنگ یا یو ایکسپلیننگ واٹ یو تھنک از دا ریئل ہسٹری, رائٹ, کہ جو ہمیں غلط سکھایا گیا آ رہا ہے ایکسیٹرا. سوال کافی سمپل ہے کہ آر یو اے پیٹریٹ اینڈ پاکستان کلیئرلی مین سمتھنگ ٹو یو. ہم ابھی گاڑی میں بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ یو مطلب with your CV, with your capabilities, with your intellect could have left Pakistan at any given time. Why didn't you? Well, آپ نے 2 سوال کیے. Am I a patriot? No. Okay. No, definitely not a patriot. Sure. دیکھیں, and I don't think anyone should be a patriot. Why? Of any country. لیکن اس کی وجہ because we're all just citizens of the world. Of course. سیدھی سی بات ہے کہ یہ محض اتفاق کی بات ہے کہ میں بارڈر کے اس پار پیدا ہوا یا اس پار پیدا ہوا, اور میں کہیں بھی پیدا ہو سکتا تھا, ملیشیا میں, اینی ویئر, انڈونیشیا, جاپان, اینی ویئر, جدھر میں پیدا ہوں گا. کیا میں اسی مٹی کو پوجوں گا؟ نہیں, مٹی ہے. اٹس جو بھی اس کے آرگینک ان آرگینک کانسٹیٹیوئنٹس ہیں, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ورشپ سوئل. ہاں, یہ اور بات ہے کہ جو میرے اطراف لوگ ہیں جہاں میں پیدا ہوا, ان سے میں پیار کر سکتا ہوں. اگر آپ اس کو پیٹریٹزم کہتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر میں پیٹریوٹک ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ادھر بڑے پاکستان میں بہت اچھے لوگ رہتے ہیں, لیکن دنیا میں ہر جگہ اچھے لوگ رہتے ہیں, برے بھی رہتے ہیں. اب یہ کہ چونکہ اتفاق ہے کہ میں یہاں پیدا ہوا اور ان کی زبان, ان کے طور طریقے سے میں واقف ہوں, تو قدرتی طور پر میرا پاکستان سے لگاؤ زیادہ ہے, لیکن آئی ایم ناٹ اے پیٹریوٹ. And why are you still here then? Why did you ever consider leaving Pakistan, maybe moving to the US? آپ MIT میں بھی تھے, آپ نے کبھی ایسے سوچا کہ میں پاکستان چھوڑ دوں؟ نہ, کبھی نہیں. بلکہ جب میں باہر تھا تو ایک تڑپ سی محسوس ہوئی کہ گھر واپس جانا, اور اسی لیے میں آ گیا. اور پھر میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ
हाँ, कुछ वक्त के लिए, मतलब ये कि थोड़े वक्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए, एक दफ़ा मैं 1 साल के लिए बाहर चला गया, लेकिन वापस तो इधर ही आना है। भाई बहन माँ बाप सब इधर ही की ज़िंदगी से मैं खुश हूँ, तो ये सब चीज़ें ठीक। और अगर एक आप मिले समवन ऑफ योर कैलिबर, यंग सा हो लड़का, या अपने आप को भी, इफ यू वर टू समहाउ बिल्ड अ टाइम मशीन एंड गो बैक इन टाइम, क्या आप उनको ये एडवाइस करते हैं कि पाकिस्तान में रहें? अभी के का जो लड़का होगा, लेट्स से इन हिज 20s, शार्प किड, कुड गो अब्रॉड, हैज़ द अपॉर्चुनिटी, क्या उसको इधर ही रहना चाहिए, या अगर अपॉर्चुनिटी है तो ही शुड टेक इट एंड लीव? देखें, जो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सिचुएशंस में होते हैं ना, मैं वैसे भी इस तरह के मशवरे देने का कायल नहीं हूँ। लेकिन अगर आपका दिल यहाँ नहीं लग रहा तो फिर आप बेशक बाहर चले जाएं। आप बाहर पढ़ें, दिल चाहा तो आ गए वापस, दिल चाहा तो ना आए। तो इसमें कोई ऐसा बड़ा उसूल मेरा ख्याल है नहीं है। जो शख्स जहाँ फिट हो सकता है ना, वो फिर उसी हिसाब से करे या ना करे। तो मेरे ख्याल में मैं पाकिस्तान में फिट हो गया, हो सका, बहुत अच्छी तरह से नहीं, क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ मसले भी पैदा हो गए, लेकिन ओवरऑल तो मैं खुश हूँ कि मैं वापस आया, एंड आई वुड नॉट चेंज दिस। आपने मसलों की बात की, एंड I'd like to talk about that a little bit. आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, कायद आज़म यूनिवर्सिटी, लम्स में थे, डिफरेंट प्लेसेस में आपने पढ़ाया। कुछ जगहों में आपने यू हैड अ फॉल आउट, और एज यू सेड बिफोर इन पॉडकास्ट एक्सेट्रा। हाउ डू यू रेट दी एजुकेशन सिस्टम जो करंटली पाकिस्तान में है, एंड हैज़ इट इम्प्रूव्ड व्हाइल यू बीन इन इट? बहुत चौपट, बिल्कुल। आई थिंक इट इज़ प्राउडली द वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। अच्छा। जो स्कूल की तालीम है ख़ास तौर पर, वो इस कदर गैर मेयारी है। उधर बच्चों को इतना कम सिखाया जाता है, और उनके अंदर जो उनकी जो सलाहियतें हैं उनको ऐसे दबाया जाता है कि आज पाकिस्तान का मुकाबला आप कहीं अपने अतराफ़ के मुल्कों के साथ नहीं कर सकते। हाँ, शायद अफ़गानिस्तान के बराबरी का हो, लेकिन ये देखें कि इधर बहुत सलाहियतें हैं बच्चों में, उनके अंदर तजस्सुस है। उस तजस्सुस को हमारा निज़ाम, तालीमी निज़ाम कुचलता है। उनको शादुल्ले के चूहे हम बनाते हैं, रटा रटा कर और ज़बरदस्ती उनको वो मवाद सिखाते हैं, मज़हबी मवाद भी सिखाते हैं, जिसकी बहुत भारी अक्सरियत है कि उनके पास वो मौका ही नहीं मिलता कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें और वो स्किल्स हासिल कर सकते हैं जो इस ज़माने के लिए दरकार हैं। तो जब वो स्कूल से निकलते हैं, वो जाते हैं कॉलेज में, कॉलेज भी रटने पर चलता है। तो नतीजा ये कि उनके पास वो हुनर नहीं होते, वो तालीम नहीं होती कि वो एक मॉडर्न इंडस्ट्री को चला सके। यही वजह है कि आप देखें कि 75 साल बाद भी इधर जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या, तौलिया चादर और अंडरवेयर और पता नहीं, बस ये छोटी मोटी चीज़ें, कुछ स्पोर्ट्स गुड्स बना दिया। मुकाबला कीजिए, इंडिया को छोड़ें, इंडिया तो वो तो बहुत आगे निकल गया। उधर फार्मास्यूटिकल्स, सॉफ्टवेयर, हेवी मशीनरी, स्पेस में वो मरीख के गिर चक्कर लगा रहे हैं। हमारा सुपार्को जो है वो तो एक सैटेलाइट नहीं लॉन्च कर पाया, जो ऊपर फेंका वो 2 चक्कर लगा के बाद गायब हो गया। टोटल फेलियर स्पेस एक्सप्लोरेशन। हाँ, क्यों? इसलिए कि हमने अपने साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, वो जो डिग्री लेकर निकलते हैं ना, लेकिन आता जाता कुछ भी नहीं है। You cannot sustain industry or an advanced tech program given the kind of expertise that exists today.
بنگلہ دیش کے مقابلے میں بھی ہم بہت پیچھے ہو کے رہ گئے. حالانکہ ان کے پاس کوئی کاٹن نہیں ہے, لیکن ان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری سے کہیں آگے ہے. کیوں؟ اگین اٹس دا کوالٹی آف ایجوکیشن. اور ایجوکیشن کس پوائنٹ پہ سب سے ضروری ہوتا ہے؟ مطلب اف آئی گیو یو مطلب مینڈیٹ, آپ ایجوکیشن منسٹر ہیں, آپ نے کچھ ٹھیک کرنا ہے, از پرائمری ایجوکیشن دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ؟ ہائی اسکول والا ٹائم ہوتا ہے, کالج والا ٹائم, مطلب کوئی لوگ کہتے ہیں کہ کالج تک اب آپ کی وہ مائنڈ سیٹ سارٹ آف وہ بلنکر جس طرح گھوڑے کو لگتے ہیں اس طرح ہو جاتا ہے. ویئر از دی امپیکٹ دا موسٹ امپورٹنٹ؟ بہت اچھا کہا آپ نے کہ جب آپ کالج تک پہنچتے ہیں تو اس وقت تک یہ ایک پٹی لگائی جاتی ہے آپ کی آنکھوں کے اوپر. یہ تعلیم جو ابتدائی تعلیم ہے وہ سب سے اہم ہوتی ہے. خیر وہ تو بنیاد ہے, لیکن پھر پرائمری اسکول, سیکنڈری, مڈل اسکول, سیکنڈری اسکول, ایف ایس سی, بی ایس سی وغیرہ, یہ سب ایک پیرامڈ کی طرح ہے. ایوری اسٹیج از امپورٹنٹ. اس کو باقی دنیا کے ساتھ برابری پر لانے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کا جواب بڑا سادہ ہے, بہت سادہ ہے. آپ وہی نصاب استعمال کریں, آپ وہی کتابیں استعمال کریں, وہی طرز تعلیم اپنائیں جو باہر کی دنیا میں ہے. آپ بجائے اس کے کہ یہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے جو کہ نان سینس ہے, جو ذہن کو کچلتا ہے, جو ہمیں بدھو اور ایڈیٹس بنا رہا ہے, اس کو آپ منسوخ کریں. کینسل اٹ. دس از پوائزن فار دا مائنڈ. اس کو ختم کر کے آپ وہی تعلیم دیں جو دنیا میں دی جاتی ہے. دس از ناٹ راکٹ سائنس. اس میں کوئی اعلیٰ سوچ کی ضرورت نہیں ہے. Simply do what the rest of the world does. And if we were to do what the rest of the world does, ہم مطلب are we too far gone now? Do you see a light at the end of the tunnel? ابھی پاکستان میں بات ہو رہی ہے کہ جی ڈیفالٹ ہو جائے گا, $450 کا ہو جائے گا, جو ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی وہ تو آپ کے سامنے ہے, جو ساری چیزیں ہیں وہ تو ہیں. Do you see a bright or not a bright future, a future let's start with that, پاکستان کا؟ اینڈ اگر ہم وہ اسٹیپس لیں, لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہم وہ اسٹیپس بھی لیں گے تو یہ کیا 20-30-40 سال لگیں گے, یا would we start seeing results faster than that? یہ تو ہمارے اوپر ہے. دیکھیں ڈالر 250 کا نہیں ہے, 300 کا ہے اس وقت, اور زیادہ نیچے جائے گا. اگر ہم اسی ڈگر پر چلتے رہے جس پہ ہم پچھلے 75 سال پر چلے ہیں تو پھر تو حالات اس سے بھی برے ہوں گے. لیکن اگر ہمیں ہوش آتا ہے تو پھر ہم اس سے بچ نکل سکتے ہیں. اور کچھ ہی وقت کے بعد, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ وقت کتنا ہے, لیکن چند سالوں کے اندر پاکستان ریورس یعنی دوسری طرف, یعنی کہ اچھائی کی طرف چل سکتا ہے. لیکن اس کے لیے بہت بنیادی تبدیلیاں لانی ہوں گی جو ہنوز تیار نہیں ہیں. ہم تیار نہیں ہیں اس کے لیے, لیکن جب تیار ہوں گے, ذہنی طور پر تیار ہوں گے, تو پھر میں سمجھتا ہوں ہم بہتری کی امید کر سکتے ہیں. سر میں اگر آپ سے, اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا, I'm not going to take up too much more of your time, just a couple of questions. ایک تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی تک in your ماشاءاللہ how long has your career been so far? بھائی میری عمر 73 سال ہے, 73. ہاں, تو کیریئر میں نے اب 23 سال میں قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا تھا, تو 50 سال ہو گئے ادھر. اور اس 50 سال کی کیریئر میں آپ کو لگتا ہے کہ واٹس دا ون اچیومنٹ یو موسٹ پراؤڈ آف؟ ہاں, ادھر ایک ڈش ہے جو پرویزی کہلاتا ہے, وہ میرے نام سے منسوب کیا گیا. وہ ڈش کیا ہے؟ اس میں چنے ہیں, آلو ہے, پیاز ہے, کچھ تھوڑا سا ٹماٹر ہے, پھر مرچیں ہیں, اور بہت مزے کی چیزیں. آپ جا کے ٹرائی کیجیے گا. اچھا, that's what you think is the بس اور کچھ نہیں. چلیے ٹھیک ہے. آخری میرا سوال تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے, بٹ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو انڈرسٹینڈ. ہم نے شروع میں بات کی نا, اینڈ جسٹ ٹو برنگ اٹ بیک دیر, نیوکلیر پاور جو ہے وہ کیا proliferation theory, کیا وہ کیا ہوتا ہے, NPT is what it's called, نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی. یس.
تو وہ جو ٹریٹی ہے اگر ہم وہ سائن کر لیتے, ناٹ ریلیٹڈ ٹو چلیں جیوگرافک جنگیں کیا ہوتی ہے ایکسیٹرا, جو ہمارا انرجی کرائسس ہے, وڈ دیٹ ہیو ہیلپڈ؟ آئی مین اف وی ہیڈ اے بیٹر نیوکلیئر پروگرام when it comes to energy, کچھ ان دونوں کی چیز کی لنکیجز بنتی ہیں یا ناٹ ریئلی؟ واٹ وڈ ہیو ہیپنڈ اف وی ہیڈ سائنڈ دیٹ ڈاکیومنٹ؟ اگر ہم نے NPT سائن کیا ہوتا تو بم نہیں ہوتا, لیکن جہاں تک نیوکلیئر ریئیکٹرز کا تعلق ہے میرا خیال ہے کوئی NPT اتنی کوئی بڑی رکاوٹ نہیں رہا. اصل بات یہ ہے کہ نیوکلیئر پاور, نیوکلیئر انرجی جنریشن کوئی اتنی سستی چیز نہیں ہے. آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں اب نیوکلیئر ریئیکٹرز فیز آؤٹ کیے جا رہے ہیں. ان کی جو گروتھ تھی, یعنی کہ جو امید ان کے ساتھ وابستہ کی گئی تھی کہ اس سے بہت سستی بجلی پیدا ہوگی, وہ بات اب بالکل غلط ثابت ہوئی ہے. اب جو متبادل ذریعے ہیں توانائی پیدا کرنے کے, جیسا کہ سولر ہے, ہوا ہے, پانی ہے, تو وہ کہیں زیادہ سستا ہے اور محفوظ ہے, سیف ہے. آج امریکہ میں تو نئے نیوکلیئر ریئیکٹرز لگ ہی نہیں رہے ہیں, حالانکہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی سب سے زیادہ تو امریکہ کے پاس ہے. لیکن ایک تو یہ کہ خطرات ہیں, جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا فوکوشیما میں ابھی حال میں 2011 میں, اور وہ اس حادثے کو اب تک پوری طرح سے کنٹرول نہیں کیا گیا. لہٰذا ایک طرف تو یہ خطرات ہیں, جرمنی نے تو بالکل ہی نیوکلیئر پاور سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے. لیکن دوسری طرف یہ کہ نیوکلیئر پاور بہت مہنگا ثابت ہو رہا ہے. یہ جو ریئیکٹرز ہم نے خریدے ہیں نا چائنا سے, اور جو جن کے 2 لگ چکے ہیں کراچی میں, بہت مہنگا ہے. اس پر وی کوڈ ہیو ڈن مچ بیٹر وتھ سولر پاور. آپ کو لگتا ہے ہماری جو انرجی کرائسس ہے, از اٹ جسٹ ری اپروپریشن آف مس یوسیج ہو رہی ہے بہت ساری, یا اف آئی واز ٹو ٹیل یو یار پاکستان کا انرجی کرائسس سالو آپ کر دیں, what do you think is needed؟ نہیں, ایک تو یہ کہ سب سے پہلے لائن لاسز آپ کو کم کرنے ہوں گے. کہیں بھی دنیا میں 30% لائن لاسز برداشت نہیں ہوتے. اچھا, پھر یہ جو ہم نے کوئلے جلانے کا کام شروع کیا ہے, جو ساری دنیا میں اب فیز آؤٹ ہوا ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے, ہم یہاں کول پلانٹس لگائے جا رہے ہیں کیونکہ چائنا ہمیں یہ بیچنا چاہ رہا ہے. چائنا ہمیں نیوکلیئر پاور پلانٹس بیچنا چاہ رہا ہے. یہ نہ آپ سمجھیں کہ ان کی طرف سے کوئی تحفہ ہے, اس پر صرف جتنا سود ہے نا وہ ادا نہیں کر سکیں گے. فار دوز $10 billion that we've spent on nuclear power plant just for 2 of them. اچھا, اگر پاکستان کے انرجی پرابلم کو حل کرنا ہے تو ہمیں ایک مکس چاہیے ہوگا, اور اس مکس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہائیڈرو پاور بھی ہے, سولر بھی ہے, ونڈ بھی ہے, اور ظاہر ہے کہ گیس اور آئل تو ہمیں کچھ وقت کے لیے رکھنا پڑے گا. لیکن اور نیوکلیئر کیونکہ لگ گیا ہے تو اس سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں گے. لیکن اصل بات یہ کہ ہم اس کو پروڈکٹیولی کیسے استعمال کر سکتے ہیں. آخر یہ انفراسٹرکچر کا صرف ایک حصہ ہوتا ہے. آپ کو چاہیے ہوتی, بجلی چاہیے ہوتی, توانائی چاہیے ہوتی ہے, لیکن پہلے آپ کے پاس یونٹس تو ہوں نا, فیکٹریز تو ہوں جہاں آپ ایکچوئل کوئی پروڈکشن کر رہے ہوں. تو چکن اینڈ ایگ والا مسئلہ ہے. وی آلسو نیڈ دی ڈومیسٹک کنزمپشن از سچ اے بگ پارٹ آف الیکٹرسٹی کنزمپشن. تو ہمیں اکانومی کو ایک بڑے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے, سکلز کی ضرورت ہے, صحیح جگہوں پر انویسٹمنٹس کرنی ہیں. جو اسٹیٹ انٹرپرائز ہے, اب جیسا کہ اسٹیل مل ہے, وہ تو اس سے تو ہمیں نقصان ہی نقصان ہوا ہے, تو اس کو ہمیں اب کسی طرح سے ختم کرنا ہے, پرائیویٹائز کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے. اکانومی کی بات پھر بعد میں ہو سکتی ہے, بہت یہ لمبی بحث ہے, لمبی بات. بالکل بالکل, یہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ٹاپک ہے, اینڈ آپ نے اصل میں بہت ٹائم دیا, تو I'm not going to take much more. Can I ask one last question though? Just do you think that democracy is the answer in Pakistan, or is it just that we failed with democracy? And we keep asking many different guests on the podcast, different points of view milte hain. I wanted to get yours. ڈیموکریسی میں بہت سی خرابیاں ہیں.
اور یہ تو ہمارے سامنے آئی ہیں کہ جو سیاستدان ہیں وہ کتنے کرپٹ ہیں، وہ تو ہیں نا. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ یعنی ان کو پوری طرح سے ڈیموکریسی سے آگاہی نہیں. یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہے، یہ مسائل اپنی جگہ پہ، لیکن اس کا متبادل کوئی اور نہیں. اگر آمریت کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں تو پہلا سوال یہ ہے کہ وہ آمر کون ہوگا، یا وہ انسٹیٹیوشن کون سا ہوگا جو اس ملک کو چلائے. ہم نے فوج کا ڈائریکٹ رول تو دیکھ لیا ہے، اور بہت برا وقت گزرا ہے پاکستان کے لیے. یہی وجہ تو کہ پاکستان ٹوٹا. ایک بات تو وہ، پھر ہم نے ضیاء الحق کا بھی دیکھا، مشرف کا بھی دیکھا، اور اللہ نہ کرے کہ کسی اور کا دیکھنا پڑے. لہٰذا یہ لنگڑی لوڑلی ڈیموکریسی آمریت سے بہتر ہے، اور اس کے سوا میرے سامنے کوئی متبادل نہیں. لیکن جمہوریت کو کامیاب کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کو تیار کرنا ہوگا، اور ایک ایسی فضا پیدا کرنی ہوگی اس ملک کے اندر کہ ہم اس کی اصلیت سے واقف ہوں اور اس کے اوپر ہم عمل کریں. چلیں سر، آئی تھنک دیٹس اے گڈ پلیس ٹو لیو اٹ. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پوڈ کاسٹ. بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو ملا. تھینک یو گائز فار واچنگ. اف یو لائک آور کانٹینٹ پلیز ڈو سبسکرائب ٹو آور چینل اینڈ ویل سی یو فار دا نیکسٹ پوڈ کاسٹ.